કેમ છો? पाकिस्तान, दुनिया का हर मुल्क, सारे लोग, सारे वॉलंटियर काम करने वाले, पब्लिक सर्वेंट्स, सब उनको एक धागा जो है वो साथ रखता है, वो है विश टू सर्व द कम्युनिटी। जितने भी लोग हैं, जो दुनिया में इस वक्त अच्छाई चल रही है, जो दुनिया कंटिन्यू हो रही है, जो चीज़ें हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अभी भी एक उम्मीद के धागे से बंधी हुई हैं, उसके पीछे बेलौस काम करने वालों का हमेशा हमेशा से किरदार रहा है। सर्विस हर कोई करता है, जॉब हर कोई करता है, लेकिन उसको सर्विस समझ के करना, पब्लिक सर्विस समझ के करना, इबादत समझ के करना, जिम्मेदारी समझ के करना, दैट्स व्हाट मेक्स इट स्पेशल। नाजरीन, कोई भी शख्स हो, कोई भी काम करने वाला हो, कोई भी वॉलंटियर हो, उसके पीछे जब तक आप लोगों की दुआएं, वेल विशेस और वो खामोश हीरोज जो कि बिहाइंड द सीन्स, उसकी मिसाल एक ऐसे है कि लाइन में खड़े होके मेरे जैसे लोग, बाकी लोग, हम खाना तो बांट देते हैं, लेकिन ये पैकेजिंग कौन करता है? ये सारी तैयारी बिहाइंड द सीन, पसीना किसको आता है? वो आप जैसे वो लोग हैं जो गुमनाम रहते हैं, कभी स्क्रीन पे नहीं आते हैं। तो मैं हर प्रोग्राम में कोशिश करूंगा ऐसे एक दो नामों का जिक्र करूं। तो हम ट्रिब्यूट देते हैं, और आज के प्रोग्राम के आगाज में ट्रिब्यूट देते हैं आयशा खान को, जो कि चिप्पीज रेस्टोरेंट की ऑनर हैं। कोविड शुरू होने से पहले, बाद, रमजान में हर वक्त महमूद मरफानी के साथ खड़ी रहीं। अभी भी उनके रेस्टोरेंट से कम्युनिटी सर्विस जारी है। तो हर प्रोग्राम में एक बंदे के बारे में जरूर बात करेंगे, और आज का प्रोग्राम आपके लिए स्पेशली, जैसे आपको बताया गया है, मरफानी साहब लेके आए हैं, और एक बड़े खास गेस्ट को हमारे साथ लेके आए हैं, जो कि ऑनर हैं जिस मुल्क से वो बिलोंग का, और ह्यूस्टन हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम में सर्विस वो हैं। बचपन से लेके अभी तक एक छोटे से गांव में पैदा हुए, फिर उसके बाद सर्विस में अपनी सारी जिंदगी बसर कर दी, और आज अपने पीक ऑफ करियर की तरफ जा रहे हैं। महमूद साहब, अपने मेहमान का तारफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दोस्तों, आज हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को अमेरिका में रिप्रेजेंट कर रही है। आज हमारे ऑनरेबल अबरार हाशमी साहब, काउंसिल जनरल पाकिस्तान इन ह्यूस्टन, हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। मैं इनसे बहुत दफ़ा मिला हूँ। आजकल में वो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। इतने कम अरसे में आके अबरार साहब ने अपने आप को मनवा लिया है। मैंने उनको सिर्फ पाकिस्तानियों की खिदमत करते नहीं देखा, वो सब जगह माशाल्लाह इस दफ़ा सब जगह मिले हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है। अभी इंशाल्लाह मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैं कहूँगा कि आप खुद बताएं, हमारे पास बहुत कुछ कहने के लिए अबरार साहब, लेकिन माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। वी आर रियली ऑनर्ड कि आज आपने हमें टाइम दिया, और आज हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों की जो भी मदद कर सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत, और इंशाल्लाह हम वो मसाइल भी आपको बताएंगे जो यहाँ कुछ फेस हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आप अपने बारे में भी बताएं, और जो प्रोग्राम है एम्बेसी के बारे में फिर हम इंशाल्लाह सवालात पूछें। थैंक यू वेरी मच, वेलकम ऑन बोर्ड सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम महमूद मरफानी साहब, मोहम्मद अली, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी एक लेविश तारीफ कराया। मैं ये सबसे पहले बताता फिरूँ कि सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को मेरा सलाम और अ वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोग जिस तरह मेरा तारफ़ करा रहे हैं, मुझे चाहिए था कि मैं आपका तारफ़ इस तरीके से कराता। माशाल्लाह जिस तरीके से आप इस डायनेमिज्म के साथ काम करवा रहे हैं इस कम्युनिटी में, आई एम सो प्राउड टू जॉइन ह्यूस्टन और दिस डायनेमिक कम्युनिटी। आप जैसे कि यहाँ पाकिस्तान काउंसलेट जनरल मौजूद है पिछले कोई तकरीबन 15 साल से, तो ये एक सिलसिला है जिसमें मैंने भी ज्वाइन किया है, और इससे पहले काउंसिल जनरल्स, और इसके बाद भी इंशाल्लाह मेरे आएंगे। हम उस मिशन को लेके उसको चलते हैं,
اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہیوسٹن میں ہماری کمیونٹی بڑی فعال، بڑے اچھے کردار کے ساتھ چل رہی ہے، اور بہت ہی زبردست کمیونٹی سروسز، جیسے آپ محمود مرفانی صاحب، آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ جس پلیٹ فارمز کو، جن ٹولز کو استعمال کر رہے ہیں، جس میں آج ہم لائیو بھی ہیں، آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں، اور آپ جیسے ساری کمیونٹی ممبران کا میں مشکور ہوں۔ کمسن صاحب، میں چاہتا تھا تھوڑا سا آپ آج کل جو ایمبیسی کی کارکردگی اور آج کل کے حالات میں کیا کیا ہو رہا ہے، بجائے میں سوالوں کی لائن لگا دوں، آپ جانتے ہیں کہ آج کل کن کن مسائل سے خاص طور پہ کمیونٹی فیس کر رہی ہے، بسائڈ کے ریگولر مسائل۔ آج کل جو پاکستانی جو ساری دنیا میں اپنے ملک کے باہر پھنس چکے ہیں اور وہ مسائلوں سے گزر رہے ہیں، سارے پرابلم آپ کے پاس ہیں، اور آپ پہلے سے اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل کریں تو ہم پھر انشاءاللہ سوالوں کی بوچھار کریں گے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک، اس سے پہلے کہ آپ مرفانی صاحب کا جواب دیں، کالر کا جواب لے لیتے ہیں۔ جی آپ ٹی وی 1 USA پہ لائیو ہیں، جی آپ کا کیا کوشچن ہے؟ جی یہ کہ میرے بیٹے نے اپنی وائف کو US سٹیزن تو اس کو اسپانسر کیا، وہ فائنل جو پیکج آتا ہے جس میں کہ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ بھیجے، یہ بھیجے، اور پولیس رپورٹ اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ پاکستان سے ہے جی، اسپانسرشپ امریکہ میں کرا رہے ہیں؟ جی وائف کو بلا رہا ہے نا میرا بیٹا، جی بیٹا جو ہے وہ سٹیزن ہے، اوکے، تو اس کے کیس اپروو ہو گیا، فائنل وہ جو پیکج آتا ہے جس میں دیکھا اوکے، وہ بتاتے ہیں آپ کو ای میل سے کہ بھائی یہ چیزیں آپ ساتھ بھیجیں۔ جی تو اس کے لیے پاکستان کے لیے پولیس رپورٹ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کے لیے پولیس رپورٹ، کونسل جنرل صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے اپنی وائف کو اسپانسر کیا ہے، ان کا پیکج آگے ہے، تو اس کے لیے پاکستان کی پولیس رپورٹ چاہیے ہوتی ہے؟ میرے خیال سے یہ تو امیگریشن کا کوشچن ہے، لیکن جی آئی ایم افریڈ میں اس کے جواب نہیں دے پاؤں گا، یہ پاکستان کی امیگریشن کے مطابق نہیں ہے، یہ یو ایس جو پیکج آپ کے پاس آئے ہیں جی کونسل جنرل صاحب، تھینک یو سو مچ، جو پیکج آپ کے پاس آئے محمود مرفانی صاحب کو ان کے نمبر پہ پلیز کال کر دیں پروگرام کے بعد، تھوڑا سا وہ آپ کو گائیڈ کر لیں گے، لیکن پیکج کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں وہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اگر پیکج میں پولیس رپورٹ مانگی ہوئی ہے تو پھر وہ آپ پرووائڈ کریں گے، پیکج میں اگر پولیس رپورٹ نہیں ہے تو پھر پرووائڈ نہیں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ جی کنٹینیو کریں سر، مرفانی صاحب کے کوشچن کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا محمد علی، پہلے یہ سیٹنگ دا اسٹیج ہے، تو پاکستان فارن سروس کا میں ریگولر ممبر ہوں پچھلے کوئی 20-22 سال سے، 22 ایئرس ٹو بی پریسائز میں فارن سروس میں ہوں، اسٹارٹنگ ود بیروت کویت، میں عربک اسپیشلسٹ ہوں، اس کے بعد ساؤتھ ایشیا میں موسٹلی میں نے کام کیا ہے دفتر خارجہ میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا، کشمیر ڈیسک پہ ڈائریکٹر انڈیا، اس کے بعد میں دلی رہا ہوں 4 سال، درمیان میں 2 سال کیمرہ بھی رہا ہوں، اور 4 سال بیروت کے علاوہ ابھی آٹوا میں رہا ہوں لاسٹ پوسٹنگ، جہاں پہ میں ایکٹنگ ہائی کمشنر تھا تقریباً 14 اور 16 کے بیچ میں۔ 16 آئی وینٹ بیک ٹو اسلام آباد، اور وہاں پہ میں دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل اسٹیٹ پروٹوکول تھا، جس کو یہاں آفس آف فارن مشن بھی کہتے ہیں، لیکن اس پورٹ فولیو میں میرا جو سب سے اہم کردار تھا وہ یہ تھا کہ میں جو فارن مشنز ہیں ان کے کمفرٹ زون کو بڑھائیں، پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ہائی لیول وزٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد ای ویزا کا جو اجرا ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور سیف سٹی کے ساتھ مل کے اسلام آباد کو فیملی اسٹیشن ڈکلیئر کروانے میں باقی جتنی بھی ہمارے دوست ہیں، ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کردار ادا کیا ہے، جس میں ڈائریکٹر جنرل ہمارے دن نیشنز کے بڑے فرنٹ پہ تھے۔ تو الحمدللہ لاسٹ ایئر جون میں اسلام آباد فیملی اسٹیشن دوبارہ ڈکلیئر ہو گئے۔ اس کا میں بتاتا چلوں، وہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فیملی اسٹیشن نہیں ہوتا تو ڈپلومیٹس کی وہ کوالٹی نہیں آ پاتی جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئے، یا وہ لوگ آتے ہیں جو سنگل ہوں، کم ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا، یا وہ لوگ آتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں یا ریٹائر کے دوبارہ ری ہائر ہوتے ہیں، تو ان کا انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہیں 2-4 میجر چیزیں جو پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں۔ تو کمنگ بیک ٹو مرفانی صاحب، یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ معذرت سے 1 منٹ کے لیے ہاشمی صاحب دوبارہ آپ کو روکیں گے۔ مرفانی
مفانی صاحب کے کالر کو فارغ کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم, آپ TV1 USA پہ لائیو ہیں. ہمارے ساتھ قونصل جنرل موجود ہیں ہاشمی صاحب اور محمود مرفانی صاحب, کمیونٹی سروسز کے جو روح رواں ہیں. آپ کا کیا کوشچن ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان جناب ابرار ہاشمی صاحب کو, اس کے بعد پھر محمد علی بھائی بوس صاحب کو, اور ہمارے محمود مرفانی جو ہمارے بہت ہی عزیز ہیں, ان کو سب کو السلام علیکم. میرا نام اقبال اسماعیل ہے اور میں بہت وقت نہیں لوں گا, بس ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا ہمارے آنریبل ابرار ہاشمی صاحب سے. قبلہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ایک بہت ہی مسئلہ ہے ہمارے لیے کمیونٹی میں کہ بے تحاشا پرابلمز ہو رہے ہیں شناختی کارڈ بننے میں. ہمارے بھائی بہن جو پرمنٹ ریزیڈنٹ ہیں, جن کے پاس گرین کارڈ ہے, وہ بیچاروں کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے, شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے. پاسپورٹ رینیو نہیں ہو سکتا جب تک شناختی کارڈ رینیو نہیں ہوتا. وہ بیچارے ملک نہیں جا سکتے. بے تحاشا لوگ امریکن سٹیزن ہیں, ان کے پاس شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے. اب ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ ویزا لیں پاکستان کے لیے, اور اگر آپ شناختی کارڈ بنانا چاہتے ہیں, ہم آپ کے آفس فون کرتے ہیں تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کینیڈا چلے جائیں, وہاں مشین لگی ہوئی ہے, وہاں بنتے ہیں. میرا سوال صرف ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں یہاں رہتے ہیں, تو جب کینیڈا میں یہ مشین لگ سکتی ہے تو کیا یہ پاکستانیوں کے لیے ہیوسٹن میں یا کسی بھی جگہ امریکہ میں نہیں لگ سکتی تاکہ ہمارے پرابلم سالو ہو جائیں؟ بس ایک یہ چھوٹا سا سوال ہے. یہ ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں لیکن کسی نے بھی ہمارے مسئلے کو سمجھا نہیں اور نہ بھی اسے حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں بڑی امید ہے اور کہ ابرار صاحب ہماری دکھ اور درد کو سمجھیں گے اور کوئی ٹھوس اقدام کریں گے. اور آپ سے گزارش یہ ہے, محمود کونسل جنرل بھی جواب دیں گے کہ محمود مرفانی صاحب کا نمبر اسکرین پہ لے لیجیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ فالو اپ بھی کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کے کوشچن کا. کونسل جنرل صاحب, محمود صاحب کے کوشچن کا آنسر دے کہ پھر اس کوشچن کی طرف آ جائیے. اوکے جی, پہلے محمود بھائی کا سوال پریسیڈنس لیتا ہے, تو اس سوال کا میں جواب یہ دوں کہ جو کووڈ کے غیر معمولی حالات ہیں اس کے اندر آف کورس بہت سارے پاکستانی 21 مارچ کو جب سے پاکستان کے اسپیس بند ہوا ہے اسٹرینڈڈ ہو گئے تھے. پیک پہ ہمارے پاس کوئی 540 کے قریب لسٹ میں لوگ تھے. موسٹلی یہ وہ لوگ تھے جو جا کے اسٹوڈنٹ تھے یا وزٹ پہ تھے یا بزنس ٹرپ پہ تھے یا کسی اور طرح سے یہاں پہ. اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس, جیسے آپ نے فرمایا, بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کالجز بند ہونے کی وجہ سے اسٹرینڈڈ ہو گئے. تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ آلموسٹ 490 ابھی بھی ایک فلائٹ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ 7 بجے شکاگو سے ٹیک آف کرے گی PIA کی, اور اس سے پہلے قطر ایئر ویز کی اوپن فلائٹس کے ذریعے تقریباً اس کانسولیٹ جو پاکستان کانسولیٹ جنرل ہیوسٹن ہے اور باقی ٹیکسس اور باقی 9 اسٹیٹس کے اندر سے لگ بھگ 500 لوگ ٹریول کر چکے ہیں. ہماری لسٹ اب الحمدللہ بالکل لین ہو گئی ہے. میرے پاس کوئی زیادہ سے زیادہ 21-22 لوگ رہ گئے, اور انشاءاللہ یہ جو 21-22 لوگ ہیں یا اس سے زیادہ مزید رجسٹریشنز بھی ہم لے رہے ہیں. PIA کی ابھی ہیں کچھ پرمیشن ملی ہوئی ہے ان کو, وہ اس فلائٹس پہ وہ جا سکیں گے. تو یہاں میں 2 ریسورسز دے دوں. ایک تو پاکستان کانسولیٹ جنرل کی آپ ویب سائٹ پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ ہم نے ایک پاپ اپ پہ لکھا ہوا ہے ہیلپ لائن کا. وہ ہیلپ لائن 24/7 جو ہے وہ ایکٹیو ہے, اور اس کا نمبر ہے 832-989-4208. اس کو ہم کووڈ ہیلپ لائن کہتے ہیں. اس پہ کوئی کسی وقت بھی فون کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو وہاں پہ کووڈ کا ایک ٹیب ہے. اس کووڈ کے ٹیب پہ جا کے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. آج صبح جب میں نے چیک کیا تو فیس بک کا لنک تھوڑا ڈاؤن تھا, لیکن ہمارا جو گوگل رجسٹریشن ہے وہ آن ہے. اس کے علاوہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بزنس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ ہم سے ڈائریکٹ چیٹ کر سکتے ہیں, لائیو چیٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں میں خود جواب دیتا ہوں موسٹ آف دی ٹائمز. چوتھا جو ریسورس ہے وہ ہے کہ جو ہمارے مشن کے نمبرز ہیں آپ اس پہ کال کریں, اور دیز نمبرز آر ڈائیورٹڈ آن آور موبائلز. جی محمد علی, یہ نمبر جی نمبر کونسل جنرل صاحب دوبارہ ریپیٹ کیجئے تاکہ یہ ہم ٹکر پہ ڈال سکیں. 832-989-4208. یہ واٹس ایپ پہ بھی ہے اور موبائل پہ ہے. یہ ایمرجنسی نمبر. اور 5واں کام ہم نے محمود بھائی یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک گروپ بنایا ہے واٹس ایپ کا. 2 گروپ ہیں. ایک میں تو ہم نے یہ کیا کہ جیسے آپ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں کہ ریسورسز کو, نیڈس کو
you bring them together. ایک ہم نے کمیونٹی کے ساتھ ایک کووڈ کمیونٹی کا بنایا ہوا ہے، اور ایک ہم نے بنایا ہے اسٹرینڈڈ پاکستانیز ان ہیوسٹن کا گروپ. تو جو اسٹرینڈڈ ہوتا ہے ہم اس گروپ میں ڈالتے ہیں. وہاں بہت سارے لوگ جو پہلے جا چکے ہیں وہ بھی موجود ہیں، کچھ لوگ جو ابھی آنے والے ہیں ان کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں. ہم سارے بھی اس میں موجود ہیں. ہم 5 یا 6 جو ہیں واشنگٹن ایمبیسی سے، یہاں سے ہیوسٹن سے، اور کچھ آپ کے الشفا کلینک والے بھی، مطلوب صاحب بھی وہاں موجود ہیں، ہارون شیخ صاحب بھی موجود ہیں، کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود ہیں جن کے ریسورسز ہم نے اکٹھے کیے تھے. تو اس میں سعید شیخ بھی موجود ہیں. اور وہاں پہ بھی ہم نے جو ولنگ تھے ہم نے اس میں ایڈ کیا تاکہ ان دونوں گروپس کے اندر کسی کو نیڈس ہوں تو وہ ہو جائے. تو یہ 5-6 ریسورسز ہم نے استعمال کر کے پھر 7واں کام ہم نے یہ کیا، 6واں اور 7واں دونوں بتاتا ہوں، کہ جن لوگوں کو کوئی ضرورت تھی شیلٹر کی ان کو ہم نے پرووائڈ کیا. اگین ڈائریکٹ رینٹ بھی پے کیا ہم نے اونرس کو، اور کچھ ہم نے کمیونٹی فوکس پرسن سے بھی مدد. اسی طرح کئی لوگوں کو ہم نے ان کی پرسکرپشن میڈیسنس ہیں وہ پہنچائیں ڈاؤن لائک پلیسز لائک میامی. اور اسی طرح جو ہے جن لوگوں کو گراسریز میں مشکل ہو گئی ان کی گراسری بھی ان کو ڈور اسٹیپ پہ پہنچائی. اور پھر ہم نے لاسٹ یہ کیا کہ خدا نخواستہ جس میں کسی کو بہت انتہائی بیمار ہو گئے، یا ایک ہمارے اسٹوڈنٹ کی انفارچونیٹلی یہاں ڈیتھ بھی ہوئی اے ایم ٹیکسس پہ. ہی واز رجسٹرڈ ود اس اسٹینڈرڈ پاکستانی پہ، ڈاکٹر آصف اللہ نے بخشے راولہ کوٹ سے، ان کی ہم نے ڈیتھ باڈی بھی واپس پہنچائی کے ساتھ. پچھلی جو فلائٹ ہماری نیو آرٹ سے بھی تھی اس کے ساتھ. کوشچن میں طارق مفاہی صاحب، جب آپ بات کر رہے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم عرفانی صاحب سے بات کر رہے ہیں. بالکل آپ کی لائف اور عرفانی صاحب کی لائف بڑی سیم سی لگ رہی ہے. وقفے کا وقت ہو گیا. کونسل جنرل صاحب یہیں سے پک اپ کریں گے، اور عرفانی صاحب کے کوشچن کا آپ نے بڑا سیر حاصل جواب دیا. واپسی پہ ناظرین پہلے ہم آنسر کریں گے. کونسل جنرل سے ریکویسٹ کی ہے جو کالر نے کہ اس مشین کے بارے میں اگر وہ ایک ریکوزیشن ڈال سکیں اس پہ، یہ جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی مشین ہے. اور پھر وہاں سے محمود صاحب کے بہت سے کوشچنز ہیں، بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں، 1 بائی 1 وہ کوشچنز لیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. جاوید انور جن سے فرح اقبال نے پرسنلی گفتگو کی، ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کی سیلفنس کو بھی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر دم پاکستانی کمیونٹی کو پے بیک کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کونسل جنرل صاحب. اور فرح اقبال جو کہ کنٹینیوسلی نہ صرف ٹی وی 1 کے ساتھ ہیں اور اس پروگرام میں والنٹیئر کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کی ہیں، انہوں نے بھی کافی زیادہ ان کی ان ساری کوششوں کو سراہا. معرفانی سے چلتے ہیں. معرفانی صاحب جی، آپ نے مجھے کہا ہے کہ ڈسٹرب رہا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاشمی صاحب آپ نے بتایا کہ 540 افراد جو تھے اس میں 490 پاکستانیوں کا مسئلہ ہو گیا. یہ سارے ٹیکسس کے ہیں یا پورے امریکہ کے آپ نے نمبر دیا تھا؟ یہ نمبر ہیوسٹن یعنی ٹیکسس، جو ہیوسٹن ہمارا کاؤنسلیٹ ہے اس کی جورسڈکشن ہے. یہ جو جورسڈکشن ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے فلوریڈا، جارجیا، آرکنسا، اوکلاہوما، مسیسپی، لوزیانا، دین کولوراڈو اور نیو میکسیکو. تو یہ جو نون سٹیٹس ہیں اس کی جورسڈکشن میں، یہ ان کا فگر. ٹوٹل جو یو ایس کا فگر ہے وہ لگ بھگ 2000 کے قریب ہے. تو کمنگ بیک، سوری جی، تو میں اسی سلسلے میں دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں یہاں جب سے یہ حالات پیدا ہوئے اس میں میرے ساتھ بہت سارے لوگ آتے ہیں سارا دن. آپ نے ذکر کیا کہ فائنینشلی کنسولیٹ نے بہت لوگوں کی مدد کی ہے، اور مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. بہرحال کمیونٹی کے بہت سارے ادارے اس سلسلے میں مدد کرتے رہے. لیکن یہ بات جو آپ نے کہی کہ آپ رینٹ بھی پے کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں پے کر رہے ہیں، یہ باتیں شاید کمیونٹی کو نہیں پتا ہے. میرے پاس اس سلسلے میں بڑا رش رہا ہے اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں. یعنی لاٹ آف پیپل پاکستانی اسٹینڈرڈ ہیں جن کو آج تک کرایہ نہیں ملا کیونکہ ان کو کوئی اسٹیمولس چیک نہیں ملا. ہمارے ادارے بھی ان کو اتنی مدد نہیں کر رہے. اور ماشاءاللہ آپ نے جو بات کہی، شاید اگر یہ زیادہ معلوم ہوتا یا مجھے بھی معلوم ہوتا تو میں شاید میڈیٹ کرتا. لیکن ابھی بھی بہت سارے پاکستانی جن کے پاس رینٹ نہیں ہے، جن کے پاس گھروں میں کسی کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کے جانے کے انتظامات کا مسئلہ ہے، ان کے وہاں بزنس ہے اور جاب چلی گئی ہیں، وہ سارے لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں. وہ کنسولیٹ بھی کام کر رہا ہے.
تو آپ ان سلسلے میں تھوڑا وضاحت سے بتائیں اور مجھے تھوڑی سی الگ سے بھی انفارمیشن یا کوئی کانٹیکٹ انفارمیشن دے. تو وہ لوگ جو میرے پاس مسلسل آ رہے ہیں تو اور آج کل بہت سارے اداروں نے کہا بند کر دیا سوائے ہمارے, ہم ابھی بھی کھانا بانٹ رہے ہیں, گروسری بانٹ رہے ہیں, ماسک بانٹ رہے ہیں, لیکن بہت سارے ادارے اب بند ہو چکے ہیں. آئی ایس جیٹ کے پاس بھی لمیٹیشن آ گئی ہے کہ ان کے پاس فنڈ مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے. تو لوگ بہت سارے پاکستانی پریشان ہیں, جانے کے لیے پریشان ہیں. تو ایز اے ایمبیسی یا کنسول جنرل آپ کی جو آپ کر رہے ہیں اس کی تھوڑی پبلسٹی ہو یا ہم لوگوں کو بھی پتا ہو تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ لیکن پریشان لوگ بہت سارے مارے پھر ہیں, ان کو کوئی جاب بھی نہیں مل سکتی. اب وہ کب تک کسی کے گھر میں ٹک گئے ہیں, وہ بیچارے جہاں ٹھہرے ہیں وہاں مصیبت ہے. تو جو مجھ سے ہو سکتا ہے کہ میں ایک بریج ہوں, نیڈی ہے نیڈ پرووائڈ, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا نہ میں لیتا ہوں, لیکن اللہ کا کرم ہے میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں. آپ نے جو بات کہی وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ماشاءاللہ اتنی مدد آپ نے بھی کی ہے. تو اگر مجھے بھی شاید آپ انفارم کریں تو میں ان لوگوں کو کم از کم آپ سے ریفر کراؤں. بہت سارے ابھی پاکستانی یہاں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, ان کے بہت سارے سوال. تو پہلے یہ بات کا وضاحت ہو تو میں آگے بڑھوں. اچھا محمود بھائی, ایسا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاس پہلے رجسٹر ہیں, پہلے گو میں, یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اسٹوڈنٹس تھے. آپ ایچ ای سی کے اسٹوڈنٹس تھے, یس کے اسٹوڈنٹس تھے, ہمارے نارمل اسٹوڈنٹس تھے. تو ان کو یا ایکسچینج اسٹوڈنٹس تھے, شارٹ ٹرم یہاں ریسرچ اسٹوڈنٹس تھے. سب سے زیادہ ہمارے پاس ان کا رش تھا کیونکہ ان کا کانٹیکٹ پاکستان میں بھی ہے اور یہ 6-8 مہینے کے لیے آتے ہیں. ان کے پاس یہاں پرماننٹ ریزیڈنس وغیرہ بھی نہیں ہوتی, یا یوں کہیے کہ ان کے پاس زیادہ لمبے عرصے کا بندوبست نہیں تھا رہائش کا. تو ہم نے سب سے پہلے ان کی مدد کی, کچھ جو لوگ وزٹ پہ تھے ان کی مدد کی, اور یہ لوگ جو ہیں مختلف جگہوں پہ تھے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ غیر بہت ہی بڑا جو ہے نا ایک میرا کہنا چاہیے کہ غیر معمولی حالات ہیں, بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ امپیکٹ ہوئے. یہ کنٹینیو رہے گا مرفانی صاحب. ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کمیونٹی کی جو سروسز ہم نے جیل ہیں, جس طرح الائنس فار ڈیزاسٹر تھا, اس ہم نے دیکھا ہوگا کہ کاؤنسلیٹ نے سب سے پہلے وی اسٹارٹیڈ اٹ آف ان مڈ مارچ. تو بیسیکلی وہ ایک الائنس بنا کے, بیکاز بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, بہت بڑی ضرورت ہے, بہت بڑے نمبرز جو ہیں وہ باہر ہیں اور مزید امپیکٹ ہوں گے. لیکن اگر محمود بھائی یہاں اجازت دیں تو میرا خیال ہے طارق ماہی صاحب انتظار کر رہے ہوں گے اپنے سوال کے جواب. اگر آپ کی اجازت. ایسا ہے کہ پہلے تو یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ مشین کی ایک نادرا نے ریسنٹلی موبائل سینٹر قائم کیا ہے. ایک اٹس اے بریف کیس ٹائپ تھنگ. بیسیکلی پرابلم ہمیں نائکاپ میں کیا آ رہا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا وہ ایکسپلین کر دوں ان 30 سیکنڈز. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ آن لائن ہو گیا تھا 2015 میں. اس کے بعد جو لوگ 2000 یا 2000 سے پہلے پاکستان میں تھے وہ رجسٹر ہو گئے ہیں, لیکن جو لوگ سبلنگز کے ساتھ, کوئی ان کے سبلنگ پاکستان میں نہیں ہیں, تو صاف ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں جا کے نادرا کو یا لوکل ہماری اتھارٹیز کو کنفرم کرنا ہے. ایک یہ پرابلم ہے. دوسرا پرابلم ہے کہ جو بایو میٹرکس ہوتے ہیں وہ غالباً تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پرابلمس دیتے ہیں. اب اس کو حل کرنے کے لیے نادرا ہیز کم اپ ود اے سولوشن کہ ہم موبائل چھوٹے چھوٹے سینٹرز ڈیولپ کریں گے. ابھی ڈپلوائے وہ نہیں ہوئے. جو بات کر رہے ہیں طارق صاحب موبائل کسی مشین کی, میرا خیال ہے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ سینٹر بھی. اور میں تیسری چیز بتا دوں کہ جن کے پاسپورٹس اگر کسی وجہ سے ختم ہو گئے اور نئے پاسپورٹ نہیں آ پا رہے بیکاز فلائٹس وغیرہ بحال نہیں ہیں اور پاسپورٹ اگر پرنٹ بھی ہو گئے تو ان کے گھر تک نہیں پہنچ پا رہے, یہی حال شاید نائکاپس کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم پاسپورٹس کو 1 سال تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپیشلی ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ان پاسپورٹس کو جو ایکسپائرنگ ہیں یا ایکسپائرڈ ہیں, وی کین ایکسٹینڈ دیم اپ ٹو 1 year ان کے وہی مشین ریڈیبل پاسپورٹ میں. اور اگر پاکستانی پاسپورٹ ہے اور کوئی بیبی کی انٹری کرنی ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ہم نے کافی سارے کیے ہیں ایسے. شاید وہی بات ہے کہ اس طرح کی پوری طرح اطلاع نہیں ہے. ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں جو کہ ہے پاکستان کاؤنسلیٹ Houston.org. ایک گو میں ہے پاکستان کاؤنسلیٹ Houston.org. اس پہ ریسورس موجود ہے اور کسی قسم کی کوئی سوال ہو وہاں نمبرز ہمارے موجود ہیں. یو آر موسٹ ویلکم. ای میل بھجوا سکتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ود ان 72 hours آپ کی ای میل
یہ انفارمیشن ہم کمپائل کریں گے کونسل جنرل صاحب. مرفانی صاحب نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف چلیے. نیکسٹ سبجیکٹ ہے کہ بہت سارے پاکستانی یہاں پھنسے ہوئے ہیں جن کے پاس جانے کے لیے جو فلائٹ ہے اس میں آپ نے رجسٹر کیا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ, بلکہ کل ہی 2 فیملی میرے پاس آئی تھی, انہوں نے خاص طور پہ مجھے پوچھا کہ آپ یہ سوال ضرور کرنا, کیونکہ جنرل کوشچن ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج بھی جو پاکستانی یہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں آپ کیا مدد فراہم کر رہے ہیں, کیا پروسیجر وہ فالو کریں, اور یہاں سے جانے سے پہلے کیا ان کو کوئی ٹیسٹ کرانا ہے, اور جو پاکستان میں اترنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, کیونکہ بہت ساری افواہیں اڑ رہی ہیں کہ وہاں بھی کووڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر ان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. تو تھوڑی سی وضاحت میرے خیال ہے پورے سوال کو ایک جگہ کر کے آپ اس کے بارے میں ایک معلومات دے دیں تاکہ کمیونٹی کو پتہ چلے کہ اصل میں وہ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کہاں, آپ اتنی مدد کریں ماشاءاللہ, اور آپ تو 1 to 1 ملتے ہیں. میں نے آپ کے ویوز بھی پڑھے ہیں ماشاءاللہ, آپ کے بارے میں آپ نے خود لوگوں کو فون کیا جو لوگوں نے کنفرم کیا. تو آپ جیسے لوگ اس طرح کے کام کریں گے تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ بہت بڑا کام کریں گا. تو میں اسی لیے بڑا کھل کے آپ سے بات کروں. اور اس سے پہلے آپ جواب دیں محمود صاحب, کونسلر جنرل نے جتنی انفارمیشن دی ہے باٹم آف اسکرین پہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں. کونسلر جنرل کا ویب سائٹ کا ایڈریس, ان کا نمبر اور ایمرجنسی نمبر اسکرین پہ آ رہے. جی کونسلر جنرل. اچھا مرفانی صاحب, بہت شکریہ, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ان چیزوں کو بڑے زیرک طریقے سے دیکھتے ہیں کہ خود آپ اس لائن کے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, کاش میں بتا سکتا کہ کیا ہوگا, کیونکہ حالات فلوئڈ ہیں. کوئی گورنمنٹ دنیا کی ترقی یافتہ بھی ہے, بڑی گورنمنٹ بھی ہے, وہ بھی اس اتنے ہیوج جائگنٹک چیلنج سے جو ہے نبردسمان نہیں ہو پا رہے. تو لہٰذا اگر میں کہوں کہ ہم اس کے آن دا ٹاپ آف دا تھنگز ہیں, آئی وڈ بی رانگ. سمپلی واٹ وی کین ڈو از وی آر گوئنگ الانگ. یہ جو بات ہے, ہم وی آر گوئنگ الانگ. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے covid19.gov.pk ایک ویب سائٹ سینٹرل گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی ہے. دنیا بھر کے وہاں جتنے ہمارے فوکل پرسنس ہیں ان کو موبائل موجود ہیں. اس میں میرے ایک کاؤنسل ہیں عرفان اللہ, ان کا نمبر موجود ہے. کمیونٹی وہاں سے جا سکتی ہے, فیملیز وہاں سے جا سکتی ہیں. اس پہ ایک ٹیب ہے انٹرنیشنل ٹریول کا, اس میں پھر پورا اسکیجول اناؤنس ہوتا ہے فلائٹس کا. اس میں گو فار دا فلائٹس وچ آر اوپن وتھ قطر ایئرویز. یہاں سے ڈیلس سے قطر کی فلائٹس ابھی بھی چل رہی ہیں. اوپن فلائٹ ابھی بھی میں بتا سکتا ہوں ویب سائٹ پہ 3 فلائٹ ہیں, ایک اسلام آباد, کراچی, لاہور کی ان نیکسٹ 1 ویک. میرا خیال ہے اسلام آباد والی تو جا چکی ہے, 12 کو اس کا کنیکشن تھا دوحہ سے, تو باقی 2 فلائٹس موجود ہیں. اسی طرح پی آئی اے کی آج ایک فلائٹ شکاگو سے ڈائریکٹ پاکستان گئی ہے, انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے بھی تھوڑی دیر میں روانہ ہوگی 7 بجے 7 PM پہ. اور نیکسٹ فلائٹ ہمیں امید ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ آف دس منتھ ہمیں ایسا لگ رہا ہے 26 کے بعد ایک اور فلائٹ نیو آرک سے انشاءاللہ چلے. یہ پی آئی اے کی 7ویں یا 8ویں فلائٹ, 8ویں. تو یہ 8 فلائٹوں کے ذریعے سے ڈائریکٹ پاکستان میں لوگ ریپیٹریٹ ہوئے. قطر کو اجازت دی ہوئی ہے, وہ بھی فلائٹس 4 فلائٹ ہیں کم از کم ہفتے میں 3 سے 4 یہ چلتی ہیں. اور ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ڈیلس DFW ایئرپورٹ سے, کیونکہ قطر کا آپریشن ابھی بھی جاری ہے, تو تھوڑی ہیوسٹن اور نارتھ ٹیکسس کے لیے آسانی ہے. تو اس کے بعد جو پیکیج کی آپ بات کر رہے ہیں محمود بھائی, وہ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ چیزیں جو ہے بہت سارے ابھی لوگ جو ایسے ہیں جو کالج اسکولس اب ان کے بند ہو گئے ہیں, بچوں کی وجہ سے یہاں تھے, اب وہ بھی جانا چاہتے ہیں. تو پاکستان پہنچ کر آج کل پہلے تو پاکستان میں یہ تھا کہ ہم نے رکھا ہوتا 48 آورس کا مینڈیٹری پیریڈ ہے, جس کے دوران امیڈیٹلی فٹیگ کی وجہ سے وہ ٹیسٹ نہیں کرتے کہ ان کو ٹیمپریچر بتا بھی ہوتا, سم ٹائمس وہ ٹھیک نہیں ہوتا. پہلے وہاں ہماری جو ہیلتھ اتھارٹیز ان کا خیال رکھا کہ فوراً ٹیسٹ نہ کیا جائے, لیکن اب فوراً بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد 48 آورس کے لیے ہوٹل یا گورنمنٹ کی فری کوارنٹین سائٹس پلیسز ہیں, ان پہ لے جاتے ہیں, اور جب ٹیسٹ کا رزلٹ آ جائے, خدا نہ خواستہ وہ پازیٹیو آئے تو 14 ڈیز گزارنے ہیں, لیکن الحمدللہ 48 آورس. بہت بہت شکریہ کونسل مرفانی صاحب. جی مرفانی صاحب, چونکہ میں معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا کونسل جنرل کے انٹرنیٹ میں
سلو ہے اسپیڈ، جس کی وجہ سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں وہ آئے ہمارے ساتھ، لیکن جو چیز رہ جاتی ہے کلیریفیکیشن کے لیے محمود مرفانی صاحب کو کال کیجئے، وہ کونسل جنرل سے ان ٹچ ہوں گے اور آپ کے لیے جواب واپس لائیں گے. مرفانی صاحب نیکسٹ کوسچن پلیز. نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہے کہ جو ہمارا یوسنل کونسل جنرل کا جو آفس ہے وہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم مہینے میں ایک آدھ دن ساؤتھ ویسٹ میں اس کا کیمپ لگاتے تھے، پی ایچ ایچ آفس میں یا کہیں. اور میں نے ریویوز بھی پڑھے اور بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آفس کو اور زیادہ سینٹرلائز کیا جائے، یا کم از کم جو پہلے ہمارے کیمپ آتے تھے وہ ویزا بھی پروسیس کرتے تھے، کووڈ بھی مطلب ہمارے جو کارڈ وغیرہ یا دوسرے مسائل کے لیے ایک دن کے لیے شہر میں آتے تھے. میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہمارے شفا آفس میں بھی آپ اگر چاہیں تو آپ منتھلی بیسس پہ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، پلیز اگر ہو سکتا ہے سر. تو یہ بھی ضرورت جو کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے اور بہت سا پہلے بھی ہوتا رہا تھا اور آج کووڈ میں خیر مسائل ہے، لیکن ایک سجیشن ہے کہ اس پہ غور کیا جائے اور آفس کو زیادہ سینٹرلائز کیا جائے. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے پلیز. بالکل، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہارون شیخ صاحب میرے پاس آئے اور ہم نے ایک ڈیٹ طے کی، میرا خیال ہے 7 اپریل کو. ہم نے کہا جی ہم پاکستان سینٹر آئیں گے پی اے جی ایچ کے سینٹر پہ. اور جب میں آیا تو آیا کسی اور وجہ سے، ہم فوڈ پینٹری اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر ہمیں آنا پڑا. وہ حالات کووڈ کی وجہ سے چینج ہو گئے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ بات ہم نے ریزالو کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ونس اے منتھ وی ول کم ڈاؤن. یہ ہمارا پکا تھا ونس اے منتھ. پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے ونس ان 2 months ہم آیا کریں گے شوگر لینڈ میں یا جہاں بھی آپ کمیونٹی سمجھے گی کہ کلیئر لیک والے ایریا میں اگر محمد علی کہیں گے کہ وہاں آنا ہے وہاں بھی ہم آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہم سال میں 6 یا 7 اسٹیٹس میں بھی جاتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا جیسے فلوریڈا میں کافی کمیونٹی ہے، جارجیا میں کافی کمیونٹی ہے، ہماری ڈیلس میں کمیونٹی ہے، ڈینور میں ہے. اب ہم نے گورنمنٹ نے ہماری ریکویسٹ پہ ایک اور وزٹ ہمارا اپروو کیا ہے لوزیانا مسیسپی کا، وہاں پہ ہمارا کوئی کیمپ نہیں ہوتا. تو سال میں یہ 6 کیمپ بھی ہم آؤٹ آف اسٹیٹ بھی لگائیں گے. اور ان اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ ٹائم کے. ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم ایک مہینے میں ایک سیٹرڈے جو ہے وہ ہم اوپن کر کے کسی جگہ زیادہ کنسنٹریشن ہوگی ہم آئیں گے. اور ہارون شیخ صاحب نے بالکل ساری تیاری کی ہوئی تھی، آپ کو پی ایچ ای ایچ کے پریزیڈنٹ بتائیں گے بھی، اور باقی جگہوں پہ بھی ہم نے ریزالو کیا ہوا ہے. تو بالکل محمود بھائی جب آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں. اور جن کو ویزوں کی ضرورت ہے وہ آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت آسانی ہو گئی ہے. محمود صاحب ای ہیٹ ایک ایسی آؤٹ ریچ سسٹم ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے. ای ہیٹ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی آ رہے ہیں، وقفے کا وقت بھی ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے دیکھ لیتے ہیں اگر کالر کا کوئی کوشچن ہے کوشچن لے لیتے ہیں پھر وقفہ لے لیتے ہیں. جی آپ ٹی وی 1 یو ایس اے پہ لائیو ہیں. جی وعلیکم السلام. جی آپ ٹی وی 1 یو ایس اے پہ لائیو ہیں، وقفے کا وقت ہے، جلدی سے پوچھ لیجیے. جی میں چپیز کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہ رہی تھی، سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایوری ڈے ابھی بھی فری فوڈ دے رہے ہیں اگر کسی کو چاہیے تو. اوکے. will be given to them absolutely free with no questions asked. سو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ محمود صاحب کے توسط سے کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے ہمیشہ ایک بندے کو ڈیڈیکیٹ کیا پروگرام، تو آج کا پروگرام نے چپی کی ریسٹورنٹ کی آنر عائشہ کو ڈیڈیکیٹ کیا ان دا بگننگ. جسٹ یو نو. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا تھینک یو سو مچ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، بہت سی کالرز ہیں، اور محمود صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا وقفے سے پہلے آپ کونسل جنرل کو ابھی ہی ایک اور پروگرام کے لیے بک کریں، کیونکہ میرے پاس کم از کم 5 کوسچنز ہیں جو میں نے ابھی پوچھے ہی نہیں ہیں، لوگوں نے ٹیکسٹ کیے ہوئے ہیں ابھی. تو there's a lot of questions، اور ہم کام کر رہے ہیں کونسل جنرل آپ کو ایک الاباما میں بھی کیمپ شاید کرنا پڑے، وہاں پہ بہت بڑی ورسٹائل کمیونٹی ہے، بہت بڑا اسکول ہے، بہت بڑا سسٹم ہے، اور ود ٹرکش گورنمنٹ کولیبریشن وہ چل رہا ہے. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ ٹو. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ود آسم محمود مرفانی اینڈ کونسل جنرل آف پاکستان. ویل بی رائٹ بیک. These are those who reach down, extend the hand of cooperation and lift each other up. ہر کمیونٹی کی روح وہ ہے کہ کمیونٹی ممبرز ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ نیچے کریں، دوسرے کا ہاتھ تھامیں، اس کو اوپر لے کے آئیں،
تاکہ ہم ایز اے کمیونٹی اسٹرانگ کمیونٹی بن سکیں, سکسیسفل کمیونٹی بن سکیں. یہی کام ہے محمود معرفانی کا, a link between the needy and those sources which can fulfill the need. اسی کے ساتھ اسی پیٹرن کو لے کے چلتے ہوئے محمود معرفانی صاحب سے کوشچن کرتے ہیں. کونسل جنرل صاحب کا تھوڑا سا کنیکشن کا مسئلہ ہو رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے, جوائن کر چکے ہیں. محمود معرفانی صاحب, آپ بڑے ہیں, میں اور کونسل جنرل آپ سے شاید تھوڑے سے چھوٹے ہیں, آپ اتنے بڑے نہیں ہیں عمر میں, لیکن تجربے میں آپ بہت بڑے ہیں. ہم دونوں کام تو کر رہے ہیں, آپ ہم دونوں کو ایک جملہ کیا کہنا چاہیں گے ہم دونوں کے لیے, جو کہ ہماری زندگی کے لیے ہم اس کو اپنا سکیں؟ اللہ کا غلام بنے بس. اب اگلا کوشچن کیجیے. سمپل سمپل سمپل, ٹھیک ہے. اگلا کوشچن کیجیے محمود صاحب, آپ کے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ لسٹ رہ جائے. تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ابراز صاحب کو میں نے دیکھا ہے بہت ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ رہے ہیں, اور میں جہاں بھی گیا ہوں ان کو دیکھا ہے کہ وہ بے دھڑک لوگوں سے ملتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کسی شخص کی ہوتی ہے جو اپنے کمرے میں بند ہونے کے بجائے باہر لوگوں میں آتا ہے. اور ماشاءاللہ پہلے بھی لوگ آئے, ان کی میں کوئی برائی نہیں کر رہا, لیکن ابراز صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ ڈاؤن ٹو دا ارتھ. میں نے دیکھا ہے لوگوں نے ان کی تعریف کی کہ انہوں نے فون کیا ہے کونسل نے کسی کو کسی سوال کے جواب. یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہی میرا کہنا ہے کہ اللہ کے غلام بننا ہے. ہم آپ کسی بھی جاب پر ہیں, مگر آپ اس کو عبادت کے طور پہ کریں گے تو ایک ریوارڈ دنیا کا ہے اور دوسرا ریوارڈ آپ کو پیچھے سے. میرا 30 سال سے تو میں یہاں دنیا میں بھی میں گھوما ہوں. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, خاص طور پہ پاکستان ایمبیسی میں, بڑا چپتا ہوا سوال میں کر رہا ہوں اس وقت, شاید کچھ لوگوں کو بہت برا لگے گا, شاید آپ کو بھی لگے تو مجھے معاف کر دیں. 30 سال سے بھی ایمبیسیز میں لوگ آتے ہیں باہر سے, اور اب تک ان کے آنے سے پہلے ہی ایک پورا ایک جو مدمکھیاں ہوتی ہیں, مکھیوں کے گروپ ہے, اس کا قبضہ مسلسل ہے. وہ پرانے ہی لوگ ان سے وابستہ رہتے ہیں, اور وہی لوگ ہر فنکشن میں آپ کے حق گھر میں لاتے ہیں. میں نے بہت کم لوگوں کو, نئے لوگوں کو دیکھا ہے جو کسی بھی کونسل جنرل کے یا ایمبیسی سے یا ایمبیسیڈر کے قریب آ سکتے ہیں, یا ان کو کوئی پرانی لسٹیں ہوتی ہیں اسی پہ وہ لوگ انوائٹ ہوتے ہیں, انہی کو ای میلیں جاتی ہیں, انہی کو انفارم کے. میں نے دیکھا ہے, اور یہ عام شکایت ہے میری, نیو یارک میں یہ حال ہے, دوسری جگہوں پہ یہ حال ہے کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے, اور آپ ماشاءاللہ سب سے مل رہے ہیں, تو میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ خدا را اس جمود کو توڑے. یہ لوگوں نے قبضہ کر کے وہ باتیں شاید پہنچتی نہیں ہیں آپ تک, یا واہ میں آپ کی لگے رہتے ہیں. آئی ایم سوری, آئی کینٹ سو. میں آپ کی کوئی کمپلین ہوگی میں آپ کے سامنے بولوں گا, بھائی جو باتیں مجھے نہیں پتا چلی وہ تو آپ کی اچھی بات ہے, میں کروں گا, کیونکہ مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے. میں چاہتا ہوں, آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ یو آر ڈاؤن ٹو دا ارتھ, آپ اس جمود کو توڑیں. ابھی بھی بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی جو آپ کے 30 سال سے وہی لوگ ہیں, مجھے کوئی نیا آدمی نظر نہیں آتا. پلیز آپ اس سلسلے میں ضرور بات کریں. ان کے سوال کو میں ریفریش کرتا ہوں کہ یہ بہت ہوتا آ رہا ہے, لیکن اب آپ نے یہ آئس توڑی ہے, اور اس کی زندہ مثال معرفانی صاحب یہ ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ ایک کونسل جنرل لائیو پروگرام پہ بیٹھے ہیں. پروگرام نہیں ہے ناظرین, یہ ایک لائیو پروگرام ہے, اینڈ وی اپریشیٹ یو کونسل جنرل کمنگ آن اے لائیو پروگرام. آپ نے یہ سسٹم آپ کیسے کنٹری وائڈ پھیلا سکتے ہیں؟ محمود معرفانی صاحب بہت شکریہ. یہ ایک ایسی چیز ہے جو فیڈ بیک میں اسے کہوں گا, کتھن شکایت نہیں کہوں. جب بھی کوئی مجھے کال کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ بہت شکریہ آپ کی فیڈ بیک. میرا کوئی ٹیم ممبر, میں خود کبھی کوئی بات نہ کروں یا فون نہ اٹھاؤں یا ای میل کا جواب نہ دیں تو آپ کو پورا حق ہے, آپ اس کو اسکلیٹ کر سکتے ہیں. میں نے اپنی ویب سائٹ پہ اپنا ڈائریکٹ نمبر اور ڈائریکٹ ای میل تھا, اور وہ ای میل میرے ہینڈ سیٹ پہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو جواب آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے, آپ نہیں, صرف ان لوگوں سے ملیں گے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, اور میں ان کا بھی مشہور ہوں جو ہمارے پاس آتے ہیں. انتہائی سارے کے سارے معزز لوگ ہیں, آپ معزز لوگ ہیں. جہاں مجھے آپ کہیں گے, جیسے میں نے پہلے بھی اس کا اعادہ کرتا چلوں کہ آپ مجھے جہاں کہیں گے اور مجھے لگے گا کہ وہاں پہ میرا جانا مفید ہے, پاکستان کے لیے مفید ہے, پاکستانیوں کے لیے مفید ہے, سب سے 2 بڑی باتیں, میں وہاں آپ مجھے موجود پائیں گے انشاءاللہ. تو میں دعویٰ کرتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے, کیونکہ اب جو حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کا بہت عرصے تک اثر رہے, اور اس اثر سے ہمیں کم سے کم اس کو ٹیپر کرنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ کی جو کاوشیں ہیں، آپ کی جو کوششیں ہیں، تھوڑی تھوڑی کوششیں کاوشیں کر کے ہم بہت بڑا فرق ڈال سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ. ایک کالر لے لیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں انٹرپٹ کر کے. یہ لاسٹ کالر لے رہے ہیں ہم ناظرین. کالز بہت زیادہ ہیں لیکن یہ لاسٹ کالر لیں گے، پروگرام کا وقت تھوڑا رہ گیا. جی آپ لائیو ہیں ٹی وی 1 USA پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم لوگ سب ایک چھوٹی سی بات بتانی ہے آپ. میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں اور آئی لو ویری مچ، لیکن یہ بات آپ سے بولنی ہے. ہم لوگ اس طرح بیٹھ کے جو گفتگو کرتے ہیں، آپ کی کئی ایسے کمیٹیز ہیں صرف ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس پر عمل نہیں ہوتا. کبھی بھی ہمارا PIA اچھا نہیں ہوتا، کبھی بھی ہماری ٹرانسپورٹیشن بات اچھی نہیں ہوتی. PIA کو مجاز کا بھی فلائی کیا ہو سمے آپ کیسے کریں گے. میں PIA سے نکلا ہوں 7 اگست کو، میں کراچی پہنچا ہوں 14 اگست. 7 days فلائی کرنا پڑا مجھے. راستے میں پلین پورا خراب تھا. اسی طرح اب بھی ویسے پلین خراب ہے. چندر پر دکھایا گیا ٹی وی پہ کے اندر سیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کے پینٹ نکلا ہوا ہے، اس کے ٹی وی کا شور خراب ہے. اس کے تو آپ کب، یہ کب کی بات ہے جناب؟ یہ آپس میں جی جی کیا بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر آپ اپنا کنٹری کو لو کرتے ہیں تو رول اپ سلپ گو گیٹ ٹو ورک. ٹھیک ہے، زبردست. ٹھیک ہے، ایک اور کالر بھی لے لیتے ہیں. ان کو PIA سے شکایت ہے، PIA کی شکایت ہم PIA تک پہنچا دیں گے. یو آر آن ایئر، آپ ٹی وی 1 USA پہ لائیو ہیں. میں نے کہا تھا لاسٹ کر رہے ہیں لیکن گو ہیڈ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ تینوں میرے لیے بہت ہی احترام کے لائق ہیں. کونسل جنرل صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ کے پروگرام میں تشریف لائے. ماؤنٹے صاحب نے یہ بڑی مہربانی، آپ کو اسکرین پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. جی جی بہت بہت شکریہ شیخ. کونسل جنرل صاحب، میں اگر نام لوں گا تو شاید پہچان جائیں گے. میرا نام قمر شیخ ہے. اور بارفن صاحب بھی مجھے پہچانتے ہیں بہت اچھی طرح. مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے سائنٹ میں، لیکن بدقسمتی سے ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کچھ آج کل کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس اور اوور 65 جو ہے وہ مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اس وقت دیکھ کر، کیونکہ میں عرصہ ہو گیا میں نے آپ لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، یقین مانے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش خرم رکھے. بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا آپ نے، بڑا اچھا مزہ لگا آپ لوگوں کی گفتگو سن کر. اللہ آپ کو خوش خرم رکھے، آباد رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ پھر بات ہو سکے تو عرض کر دیجیے میرے بارے میں. آپ کا بہت شکریہ. یہ جو ہے اجازت ہے ایک کالر اور لے لیں. جی جی لیں، ایک کالر اور لے لیں پھر آپ لے لیں پروگرام. جی آپ آن ایئر ہیں ٹی وی 1 USA پہ. جی السلام علیکم. میرا کوشچن ہے جی کاؤنسل جنرل صاحب کے لیے، ایک چھوٹی سی انفارمیشن کے لیے. آج کل جو پاکستان میں حالات ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت سے ادارے جو ہیں وہ PTs کے لیے یا غربا کی مدد کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں. تو کیا جو کاؤنسلرز ہیں ہماری ڈفرینٹ سٹیز میں، وہ کسی ایسی آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہی ہیں، یا ایٹ لیسٹ وی شوڈ نو کہ کون سا ادارہ ایسا ہے جو ایکچولی پاکستان میں پیسے بھیج رہا ہے تاکہ ہماری جو فنڈز ہیں وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو سکے. بہت بہت شکریہ جی. یہ کوشچن شارٹ کرتا ہوں، کوئی ریکمینڈ کریں آرگنائزیشن، ادارہ. واپس شیخ صاحب کی طرف جائیں، آپ جانیں اور مرفانی صاحب جانیں، وقت بہت ہے. مجھے نہیں، مرفانی بھائی کی اجازت سے. محمود بھائی آپ کی اجازت. جی 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 بالکل. ایسا ہے کہ سب سے پہلے جو پہلے کالر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو بڑی بڑی کارپوریٹس ہیں انکلوڈنگ PIA، اس کا بدحالی ہے. اس میں ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. جو انہوں نے بات کی کہ گفتار کے غازی ہیں سارے، وہ کہنا یہ چاہتے تھے سارے گفتار کے غازی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک آپ آزمائیں گے نہیں تو وہ سمجھ نہیں آئے گی. ہم نے ساروں نے مل کے کام کرنا ہے اور اپنے تہی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا ہو. تیسری بات قمر شیخ صاحب، وہ جو دوسری بات بلکہ آج کل اس کو ہم سوشل ڈسٹینس تو نہیں کہ آپ فزیکل ڈسٹینس ہو گیا. ہمارے ہاں جو مسجد ہے وہ کہتی ہے اپنا نماز دے کر آ جائیں، اور اذان کے 5 منٹ بعد آنا ہے. نماز سے
صرف 10 منٹ پہلے آئیں اور آپ نماز پڑھ کے اپنی جائے نماز ساتھ لے کر آئیں اور واپس چلے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ورچوئل ورلڈ ہے اس پہ ہم روز جو ہے آپس میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہم واٹس ایپ پہ یا زوم پہ جس طرح آج ہم ہیں، تو یہ میرا خیال ہے ورچوئل ورلڈ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، فزیکل ڈسٹینسنگ واقعی. اور جو لاسٹ بات کی ہے کہ کس ادارے کو پیسے دیتے، میرے پاس صرف ایک ادارہ ہے جس کی میں اپروول دے سکتا ہوں، وہ ہے پی ایمز کووڈ-19 فنڈ. اس کے اکاؤنٹس میری ہماری ویب سائٹ موجود ہیں. اس کے علاوہ مجھے آپ کی بالکل مرضی ہے، مجھے پتا ہے پاکستانی قوم فلانتھراپی میں دنیا کی ٹاپ 2 قوموں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لوگ دیتے ہیں تو تبھی وہ اتنا بڑا سلسلہ ہے. وہ آپ کی اپنی ایما ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی تسلی ہے، جیسے کریں. لیکن آپ مجھ سے پوچھیں گی تو صرف 2 چیزیں ہیں. پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا کووڈ فنڈ ہے، جس کو یہاں نیشنل بینک نیو یارک اور اس کے ساتھ چیز بینک کے اکاؤنٹس ہیں ہماری ویب سائٹ پر وہ بھی موجود ہیں. اور میرے ٹویٹر میں اگر آپ ہینڈل میں اوپر جائیں گی تو آپ کو ویب سائٹ وہ اکاؤنٹ مل جائے. اس کے علاوہ دوسرا جو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی این جی او کو دینا چاہتی ہیں تو صرف وہ این جی اوز ہیں جو پاکستان منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹ پر رجسٹر. اس کے علاوہ باقی آپ کی مرضی. لاسٹ کوشچن مرفانی صاحب، 1-2 منٹ رہ گئے پروگرام کے، پلیز ٹیک اٹ اوے. میرے خیال کوشچن کے لیے تو میں آج ابراز صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج وہ ہمیں ایک دوسری ڈیٹ دے دیں تاکہ ایک اور سیشن ان کے پاس ہونا ضروری ہے. میں جو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اس کا جواب آپ نے دینا ہے، اب سے پہلے آپ نے جانا نہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے بینگ پاکستانی جہاں جہاں پاکستان ایمبیسی ہے، کونسل جنرل کی آفیسز ہے، وہ ہمارا گھر ہے. ہمیں اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے. ہم ہر چیز لے کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سب وہاں سے ملے، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، ہماری بھی کچھ ضرورتیں ہیں اور ہمارا بھی. ہم شکایتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں. ایک تو ہمارا انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، ہمارے وسائل کم ہے، لیکن آج جس حالات میں ایمبیسی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آیا. وہاں کا ماحول بدل گیا ہے، لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے. وہ مدد کرتے ہیں، 5 ایک دن میں ویزا ملتا ہے. کاؤنسل آپ کو گھر پہ فون کر رہا ہے، کاؤنسل کھڑا ہو کے ڈبے بانٹ رہا ہے. یار آج یہ ماحول ملا ہے تو ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنا فرض بھی ادا کرنا ہے. ہم اپنا کردار ادا کریں. شکایتیں تو ہیں، کوئی 100% نہیں ہے. میرے سے لاکھوں لوگوں کو شکایت ہے، کاؤنسل کو بھی ہو سکتی ہے اور ہر ایمبیسی میں. تو میں سمجھتا ہوں ہم پاکستانی اپنا کردار ادا کریں. آپ کے پاس ڈائریکٹ فون نمبر ہے، کاؤنسل صاحب ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، آپ ان سے بات کریں. گریونس سے آج دیکھیں میں کھل کے بات کر رہا ہوں. تو یہ ہمارا گھر ہے، ہم اپنا گھر سمجھ کے استعمال کریں انشاءاللہ. تو صاحب مجھے پہلے میرے سوال کا جواب لینے دیں، مجھے ٹائم چاہیے اور انشاءاللہ وی آر ود یو سر. ٹھیک ہے، بالکل. آپ جیسے لوگ جو ہیں ہمیں دے میک می پراؤڈ. ہول کمیونٹی میکس اس پراؤڈ. ٹوگیدر وی کین کم آؤٹ آف دس سچویشن. وی آل فائنڈ آور سیلز. اور پاکستان کے جنرل حالات اور باقی جو کنسٹرینٹس ہیں اور ہر قوم، ہر عوام کو، ہر ایمبیسی کو، ہر ادارے کو، ہر آفس کو ہیں. تو میں آپ کا TV1 US کا فرح اقبال، آپ کو بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا. میں آپ کے لیے جب بھی آپ سمجھیں گے میں حاضر ہوں. مجھے آپ بالکل ایک مناسب وقفے کے بعد دوبارہ، ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے دوبارہ دیکھیں تو لوگ کہیں کہ یار یہ واپس وہی بات ہو رہی، گفتار ہو رہی. تو کچھ کام ہم درمیان میں کر دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ سے رابطہ رہے گا سبھی کمیونٹی ممبر سے. اور میں سب کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی، جیسے محمد علی نے شروع میں بتایا وہی ہم تھوڑا اور بہتر طریقے سے بھی اس سروسز کو بھی کریں گے. کہ میرا اپنا بھی تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، ایبٹ آباد میں بانڈا جگی ایک چھوٹے سے گاؤں ہے، وہاں سے میرا تعلق ہے. تو واٹ آئی مین ٹو سے کہ ملٹیپلسٹی آف آئیڈینٹیٹیز لے کے میں چلتا ہوں. میں ایک پاکستانی بھی ہوں، ایک مسلمان بھی ہوں، KP سے بھی ہوں، میرے ایک ڈپلومیٹ بھی ہوں، ایک پروفیشنل سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. آپ کے ساتھ ایک میں باپ بھی ہوں، ایک بیٹا بھی ہوں، ایک میاں بھی ہوں. تو وہ ساری جو چیزیں لے کے ملٹیپلسٹی آف آئیڈینٹیٹیز لے کے میرا آخری جو پیغام ہے آپ سارے اپنے سننے والوں کو یہ ہے کہ ان کو لے کے سیلیبریٹ کریں. یہ جو ڈائیورسٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. آپ جس ملک میں موجود ہیں یہ ایسا باغ ہے جس کو اپنی خوشبو سے معطر کرتے چلیں. اپنی خوشبو جیسے مرفانی اس کو لے کے چلیں اور کہیں کوئی معروم نہ رہ جائے، کل آپ کو بھی کوئی کسی قسم کا وہ نہ ہو. تو وہ جو 3 باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ اپنی شخصیت ہے، ملٹیپلسٹی آف آئیڈینٹیٹیز ہے، آپ ایک نہیں کئی آپ کی پہچان ہو سکتی ہیں.
جیسے میں ابھی ایک ڈپلومیٹ کے طور پہ آپ کے سامنے ہوں، میں ایک کمیونٹی ممبر بھی ہوں، میں خود بھی ایک جو ہے سروس لینے والا بھی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کے آپ اپنے کہیں کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو حامی ناصر ہو. اور جو فیملی جو لوگ کووڈ سے امپیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے میری دعا ہے. اور بہت بہت شکریہ. ساری انفارمیشن آج کے پروگرام کی، نیا لنک، یہ جو تبدیلی، یہ چینج آپ ہیوسٹن میں دیکھ رہے ہیں، کونسل جنرل محمود عرفانی صاحب کی ویب سائٹ ہے helpsforneedy.com. اس ویب سائٹ پہ سب کچھ موجود ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ پروگرام میں جب کونسل جنرل صاحب آئیں گے ہم 5 منٹس ڈیڈیکیٹ کریں گے تاکہ پرسنلائز ہو جائے پروگرام، ایک انسان کی حیثیت سے بھی بات کی جائے گی. ہمارے ساتھ نیکسٹ 3 PM ہیوسٹن ٹائم کمیونٹی سروسز. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو فار کمنگ. بہت شکریہ. تھینک یو.